अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज दीन का अहम तरीन रुकन है। नमाज कायम करने पर बड़े वादे और नमाज को ज़ाया करने पर सख्त से सख्त वईदें वारिद हुई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाद मरतबा आदमी 70-70 साल तक नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी नमाज कबूल नहीं की जाती। सवाल किया गया क्यों? तो फरमाया कि वो नमाज के रुकू और सजदों को सही तरीके के मुताबिक अदा नहीं करता, सुन्नत तरीके के मुताबिक अदा नहीं करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाद मरतबा आदमी बचपन से लेके बूढ़ा होने तक नमाज पढ़ता रहता है लेकिन उसकी एक रकात भी कबूल नहीं की जाती। सवाल किया गया क्यों? तो फरमाया कि वो नमाज को सुन्नत तरीके के मुताबिक उसके अरकान को सुन्नत तरीके के मुताबिक अदा नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी वाइदें वारिद हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज को छोड़ दिया गोया वो इस्लाम से निकल गया। यानी कि नमाज को जानबूझकर छोड़ना इस्लाम से खारिज हो जाना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो उसी तरह नमाज अदा करो। तो हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज को देखते थे और उसी के मुताबिक अपनी नमाजें अदा करने की अदा करते थे। आज इन्हीं अहादीस को सामने रखकर हम एक सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम सुन्नत के तरीके के मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे तो नमाज में खुशू खुजू पैदा होगा और अल्लाह ताला का वादा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर कि नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। तो वही नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकेगी जिसको खुशू खुजू के साथ पढ़ा जाए, समझ कर पढ़ा जाए, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके के मुताबिक पढ़ा जाए। तो आइए नमाज सुन्नत के मुताबिक सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नियत कर लें। नियत ज़बान से ज़रूरी नहीं है बल्कि दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। नियत कर लें कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, कितनी रकातें हैं। फजर की पढ़ रहे हैं तो सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ हैं। अच्छा, सुन्नतें मुअक्कदा जो हैं वो 12 हैं। सुन्नतें मुअक्कदा वो हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अदा की है। 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, 2 ज़ोहर की, उसके बाद फ़राइज़ के बाद जो 2 सुन्नतें हैं, मगरिब की 2 और इशा की 2, ये टोटल 12 हो गई। ये ज़रूरी हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 4 सुन्नतें ज़ोहर की छोड़ दी वो मेरी शिफ़ाअत से महरूम हो गया। तो सबसे पहले नियत कर लें, जो भी नमाज आप अदा करने जा रहे हैं सीधे खड़े हो जाएं, रुख किबले की तरफ हो, पाँव ज़्यादा खुले हुए ना हों, ना ज़्यादा तंग हों, अपनी तिब्बी हालत में छोड़ दिए जाएं। नज़र सजदे की जानिब रखें और तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथों को कानों की लू तक उठाएं। आपकी हाथों की हथेली जो है वो किबले की जानिब इसका रुख होना चाहिए। हाथों को कानों की लू तक उठाएं। बाज़ हज़रात इशारा कर देते हैं, बाज़ इस तरह कानों को छुपा लेते हैं। ये तरीके दुरुस्त नहीं हैं, इनसे बचना चाहिए। हाथों को इस तरह कानों की लू तक और हथेलियाँ किबले की रुख की जानिब हों। अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। सुबहा हा जो है वो हलक से अदा होगा, सुबहा नहीं पढ़ना। सुबहा पढ़ेंगे तो इसका माना ही गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से नमाज नहीं होगी और गुनाह मिलेगा उल्टा। सुबहा, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ताउज़
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ ہر آیت میں سانس توڑ دیں، ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد کا بھی ہا ہے، ہا نہیں ہے، الحمد نہیں پڑھنا، الحمد، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن پہ رح پہ بھی ہا ہے، رحیم پہ بھی ہا ہے، الرحمن الرحیم، یہ دونوں ہا حلق سے ادا ہوں گے۔ مالک یوم الدین، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، مالکی نہیں پڑھنا، مالکی کھڑی زبر ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد، نا پہ عین ہے، اس کو گلے کی یہ جو ہڈی ہے نا ادھر سے ادا کرنا ہے، نا نعبد و ایاک نستعین، اس کو بعض لوگ حمزہ پڑھ جاتے ہیں نعبدو، اس طرح نہیں، نعبدو۔ آگے اہدنا، اہ پہ جو ہے وہ ہا ہے، یہ ہا جو ہے سینے سے ادا ہوگا، اہدنا الصراط، سواد ہے، سین نہیں پڑھنا، سواد کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، فال کوائیں ہے، المستقیم، یہ عام انسان جو عام جو ہے حافظ نہیں ہوتے وہ تل پڑھ جاتے ہیں، تا پڑھ جاتے ہیں، تا نہیں پڑھنا، قال اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ضاد جو ہے یہ ادا ہوگا، جو آپ کا یہ ہے نا زبان کا سرا، یہ ان سائڈ والے تلووں پہ لگے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، زبان کا یہ بالکل یہ والا حصہ نہیں، تھوڑا سا ادھر والا حصہ یہ اوپر والے تلووں پہ لگے، آمین۔ کیا کہ کوئی بھی آپ نے سورت تلاوت کرنی ہے جو بھی آپ کو آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک نماز کا میں نے کورس شروع کیا ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ اور آخری جو 10 صورتیں ہیں وہ میں تجوید کے ساتھ اس میں اپلوڈ کر دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کے تلفظ بھی ٹھیک ہوں گے اور باقی جو قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ کرنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے لیے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ہاتھوں کی انگلی ہیں یہ گھٹنوں پہ جب آئیں گی تو اس کا سارا زور جو ہے وہ انگلیوں پہ آنا چاہیے اور نظریں دونوں پاؤں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، یہ جو انگلی ہیں یہ ان پہ آنا چاہیے، خم نہیں ہو، اور نظریں دونوں پاؤں کے بیچ میں رہنی چاہیے، اور جو پیٹھ اور گردن کا حصہ ہے یہ بالکل ایک لائن میں ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہیں گے، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ بعض لوگ رکوع میں اس طرح کھڑے ہو کے ایسے ہی سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس سے نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔
پہلے سجدے میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ آپ کے پہلے زمین پہ نہ لگیں، پہلے آپ کے گھٹنے زمین پہ ٹکیں، اس طرح اللہ اکبر، ٹھیک ہے، پہلے زمین پہ گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر ماتھا. پہلے اس طرح ہاتھ جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط ہے. اور سجدے میں یہ بھی طریقہ دیکھ لیں کہ ہاتھ ادھر تک ہوں، اس طرح ہاتھ رکھنا ایسے، اور انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. اور یہ بھی طریقہ غلط ہے، اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ناپسند فرمایا ہے. کونیوں کو زمین پہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس طرح پیٹ رانوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو اتنا خلا ہوتا تھا کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ وہ ادھر سے آرام سے گزر سکتا تھا. اس طرح سجدہ کرنا ہے. سجدے میں جا کے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. پھر دوسرے سجدے کے لیے اٹھتے وقت تکبیر تحریمہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، اور اتنی دیر کم سے کم بیٹھا جائے جتنی دیر میں سبحان اللہ کہہ جاتا ہے. کوئی آپ خود کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے اسی طرح، پہلے ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اسی طرح کہتے ہوئے آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، تعوذ پڑھ کے، تلاوت سورۃ الفاتحہ کی کر کے کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ نے رکوع کرنا ہے اسی طرح سارا، یہ پہلی رکعت میں جو ذکر ہو گیا ہے. اب دوسری رکعت کے لیے جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد میں کی مقدار جو ہے وہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تک فرض ہے، ضروری ہے اتنی مقدار میں بیٹھنا. اور اگر آپ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آپ اللہ اکبر کہنا بھی فرض ہے. اگر نہیں کہیں گے تو نماز نہیں ہوتی. تو ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھ کے تعوذ تسمیح پڑھ کے پھر خاموش ہو جانا ہے. پھر تلاوت جو ہے وہ امام صاحب خود ہی کرتے ہیں. اور اگر وہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی ہے تو آپ دل ہی دل میں پڑھیں یا اس کا دھیان رکھیں. تشہد میں بیٹھ کے ہاتھوں کو بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے گوڈوں تک لے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں، اور درمیان میں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں صحیح. بلکہ ان کو ادھر اپنی اس حالت میں رکھنا چاہیے کہ انگلیوں کے اگلے سرے جو ہے وہ گوڈوں تک آ جائیں، گھٹنوں تک. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات تا کے اوپر شد ہے، التحیات ان کو دبا کے پڑھنا ہے. التحی خا کے یا کے اوپر بھی شد ہے، التحیات، التحیات نہیں، التحیات للہ والصلوات، سواد ہے، والصلوات وا کے اوپر کھڑی زبر ہے، واتو یا زبر اور الف ہے، والصلوات، والطیبات، وا ہے، وا، والطیبات، با کے اوپر کھڑی زبر ہے، والطیبات. تھوڑا سا رک جائیں، بلکہ بہتر ہے والطیبات وقف کر لیں. السلام علیکہ، کیونکہ اگر وقف نہیں کریں گے اور تیزی سے پڑھیں گے تو والطیبات جو آگے تا ہے، تا کو سین کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑے گا. والطیبات السلام علیکہ، والطیبات، ادھر تھوڑا سا رک جائیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس سواد ہے،
سوا کے اوپر کھڑی زبر ہے، الصالحین۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہدوں پہ انگلی یہ اٹھانی ہے اور اس کا رخ اتنا ہو کہ کعبے کی طرف ہو، بہت زیادہ اونچی نہیں ہو، بہت زیادہ نیچی نہیں ہو، بلکہ رخ اتنا ہو کہ کعبے کی طرف ہو۔ اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہدوں پہ، الا اللہ پہ نیچے رکھ دینی ہے اور ہاتھوں کو اس طرح بند کر لینا ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کے بعد درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا پھر یہ دعا پڑھنے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو درود شریف کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اس کو اللہ پاک رد نہیں کرتا، اور یہ جو ربنا آتنا دعا ہے اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اور عذاب سے پناہ بھی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے پھیرتے ہوئے دائیں طرف، اور جو ہے نظریں آپ کی کندھے کی طرف ہوں، اوپر آسمان کی طرف نہیں ہوں یا اوپر دوسری طرف نہیں جا رہی ہوں زیادہ دور، اپنے کندھے کی طرف ہوں، اور خیال یہ ہو کہ دائیں طرف جو فرشتہ ہے اور جو انسان ہے اس کو سلام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بھی نظریں کندھے کی جانب ہوں اور خیال ہو کہ بائیں طرف جو فرشتہ ہے اور انسان ہے اس کو سلام کیا جا رہا ہے، اور رخسار اتنے مڑے ہوئے ہوں کہ پیچھے والوں کو آپ کے رخسار نظر آ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتوں کی ہو گئی۔ اگر آپ 4 پڑھ رہے ہیں تو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کے پھر آپ نے تعوذ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھر رکوع کی طرف آ جانا ہے، پھر تلاوت نہیں کرنی۔ اگر سنتیں ہیں 4 ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک توفیق دے سب کو، تو اس میں تو آپ نے تلاوت کرنی ہے، لیکن اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں تلاوت نہیں کرنی۔ فاتحہ سورۃ الفاتحہ کے بعد تلاوت نہیں کرنی، بلکہ رکوع سجدہ دونوں سجدے کر کے پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے۔ اسی طرح تعوذ تسمیہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع اور دونوں سجدے کر کے پھر تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اور پوری اسی طرح تشہد کی آخر تک سلام تک کرنی ہے۔ اگر تو مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں اٹھ جانا ہے، تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، سجدے کر کے اسی طرح تشہد میں بیٹھ کے آخر تک پڑھنا ہے سلام پھیر کے۔ پھر اور بھی اذکار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے سلام پھیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ ایک دعا ہے۔ اور بھی کئی ہیں، اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں ہر فرض کے بعد، آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے، وہ بھی کسی وقت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک فضیلت یہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو شخص فرض کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کا ایک پاؤں دنیا میں ہوتا ہے تو دوسرا پاؤں جنت میں ہوتا ہے، اور موت اس کی راہ میں رکاوٹ ہے صرف، جیسے ہی موت اس کو آئے گی وہ سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں نماز کے جامع طریقے کو آپ حضرات کے سامنے بیان
کیا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے اور رمضان المبارک کے یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔